बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इस वक्त सभी के मकाम पर कमांडोज पहुंचे, हेलीकॉप्टर एक्टिव और इस वक्त बाकायदा तौर पर एक तगड़ा ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। यार इसकी सारी डिटेल मैंने आपके सामने रखनी है। कितना हुआ नुकसान, सरकारी जराये क्या कहते हैं और बीएलए और मजीद ब्रिगेड वाले क्या कह रहे हैं, बीबीसी का इस सिलसिले में क्या कहना है, लेकिन असल हम कहां जाके फंसे हुए हैं इस पर मैंने बात करनी है तफसील से। दीगर कुछ खबरें, आज हमारे माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जज ने माफिया मांगी है, वो आपको मैंने बताना है। अब हालत चेक करें, कोई वकील कोई आम इदारे का नुमाइंदा नहीं था ना सर, वो बड़ा मसला था। वो मैंने आपको बताना है। अलीमा खान साहब के जो पीटीए के खिलाफ पे जिनको बहुत ज्यादा खुशी होती है, वो उन्होंने कहा जी अलीमा खान साहब के बड़े पड्डे पुड्डे हो ना भाईजान। मेरी अभी बात हुई है नई मैदर से और उन्होंने बताया कि क्या सारी सिचुएशन थी, लेकिन कुछ चीज़ों के गो हेड दिए हैं क्योंकि आज इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं थी, सिवाय फैमिली के किसी और से तो करवाई नहीं की थी। बहुत अहम खबरें हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तफसील में जाता हूँ जी। सबसे पहले मैं ज़रा ये बता दूँ सर, अकोड़ा खटक धमाका, अच्छा उसके बाद बन्नू का वाकया, तो यहाँ तो हो गई ये, मैं आपको केपी के बता रहा हूँ। इधर से एक चैप्टर संभाला हुआ है जनाब आपने फितनतुल ख्वारिज चेनी, जिसको टीटीपी ने, और दूसरा बलूचिस्तान में आए दिन जो रोक रोक के जो हो रहा है दहशतगर्दी के वाकयात हो रहा है। इधर दूसरा चैप्टर बीएलए एक्टिव हुई है जी, और तीनों जराए आपके साथ कवर करूँगा, लेकिन थोड़ा मोहतात के साथ करूँगा क्योंकि विजुअल्स बहुत अजीब व गरीब है, डिफरेंट है। मैं जब तक उसकी कंफर्मेशन ना है, क्योंकि ये मामला इतना हसास है कि चीज़ें हमारी किसी गुफ्तगू का दुनिया उसको किसी और तरीके से उसका इम्पैक्ट ले लेती है। तो सबसे ज़रा मैं पहले ये बलूचिस्तान की बात करूँ जी। सिब्बी का मकाम है जी, बोलान एक्सप्रेस, और तो ये निशाना बनाया गया है, और बोलान की ये वादियाँ हैं जी जिस पे बनाया गया। जाफर एक्सप्रेस को ये निशाना बनाया गया। ये क्वेटा से पेशावर आ रही थी, टनल में रोक कर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। 400 मुसाफिरों से मुतल्लिक इतलात हैं जी, और ये टीवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि वो इस ट्रेन के अंदर सवार है, जिसमें 9 के करीब फौजी अहलकारों से मुतल्लिक और सरकारी मुलाजमीन की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रेन के अंदर मौजूद है। औरतें और बच्चे, अब ये मैं आपको अस्करी ज़राए से खबर दे रहा हूँ, औरतें और बच्चे इस ट्रेन के अंदर मौजूद हैं, और दहशतगर्दों की कॉलें इंटरसेप्ट हुई है। वो साथ साथ गाइडलाइन दे रहे हैं बैरून मुल्क मुकीम अपने, जिसे कहते हैं ना, जो सरदाता हैं, जो कुछ भी है जो उनको लेके चल रहे हैं, वो अपने हैंडलर्स के साथ मुसलसल रास्ते में हैं, वो उनको गाइड कर रहे हैं। साथ साथ ये सिक्योरिटी जराए में इतला खबर दे रही है। रास्ते काफ़ी दुशवार गुजार है और फौज ने पूरे इलाके को घेरे में लिया हुआ है और क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू हो गया। मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त ऑपरेशन के अंदर हेलीकॉप्टर्स और कमांडोज तक इन्वॉल्व हो चुके हैं। बहरहाल इस वक्त जाफर एक्सप्रेस जो है वो बीएलए के दहशतगर्दों के रहमो करम पर है इस वक्त, जो मेरे पास खबर है। और अहम तफसील में जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसमें अब ज़रा बीएलए, मजीद ब्रिगेड और ये 3-4 तंजीमें एक साथ ही हैं बेसिकली। मकसद तो एक ही है ना, पाकिस्तान का नुकसान। तो उनके दावे के मुताबिक जी, जाफर एक्सप्रेस में 100 से ज़ायद अफराद को इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। 100 से ज़्यादा खास अफराद को, ठीक है, यानी पंजाब से ताल्लुक होगा, सरकारी मुलाजिम होंगे या फौजी एहलकार शामिल होंगे, तो 100 से ज़्यादा बनाया हुआ जी। और अगर इस ऑपरेशन के ऊपर अगर फौज ने कोई ऑपरेशन करने की कोशिश की तो तमाम यरगमालियों को हलाक कर देंगे। इमीडिएट सबसे पहले धमकी उनके लेटरहेड के ऊपर जो सामने आई है जी। और टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक जी 4 अतराफ से ट्रेन पर फायरिंग हुई है और विजुअल्स ऐसे कि ड्राइवर जख्मी हुआ, और कुछ खबरें वेरीफाइड अकाउंट से ड्राइवर के जान भाग होने की भी है। मोहम्मद दीन इस टाइप का कोई नाम है उसका, जिसके ड्राइवर के हवाले से मुसाफिरों को भी जख्मी होने की इतलात है। मैंने बताया हेलीकॉप्टर की तो इतलात है। बीबीसी ने नामालूम अफराद कह रहा है, और शायद वो पहले की खबर थी इसलिए वो नामालूम अफराद कह रहा है, क्योंकि बीएलए इसको बाकायदा तौर पर, मजीद ब्रिगेड इसको बाकायदा तौर पर तस्लीम कर रहा है जी। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में अस्पताल में इमरजेंसी और ट्रेन को आग लगने तक के विजुअल्स भी सामने आए हैं। अब देखते हैं ये विजुअल्स है, इसमें कितनी सदाकत है क्या नहीं, ये तमाम चीज़ें आ रही है। बहरहाल असल जो चीज़ें है उसके मुताबिक अगर मैं आपसे बात करूँ ना सर, मौजूदा हालात को समझने की ज़रूरत है। दोनों तरफ से दुश्मन ने हमला किया है। हाँ, हम अपने ताने तिश्ने जो मर्जी देते रहे, हम मारंग बलोच को जितनी मर्जी गंदी गंदी गालियाँ देते रहे, हम फेक अकाउंट से या ऐसे अजीबोगरीब अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए हम ये सब करते रहे। अब मारंग बलोच को उसके अंजाम तक पहुँचाएँ अगर वो ज़िम्मेदार है इन तमाम चीज़ों का ना, लेकिन इस दहशतगर्दी के नासूर का ख़त्म होना सबसे पहले ज़रूरी है। तो अगर नहीं समझ आ रही, क्योंकि अब पीटीवी बराह रास्त दिखाता नहीं है। बलूचिस्तान असम्बली में आप एमपीएस की तकरीरों को ज़रा नोट कर लें। अपोजिशन लीडर जो है, जी हाँ,
فارم 45 والا اپوزیشن لیڈر جو ہے نا میر ظفر اللہ ظاہری، وہ خود ظاہری قبیلے کا، وہ خود کہہ رہا ہے بلوچستان میں کہ بیشتر علاقوں سے حکومت کی ریٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ خود بتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ان دہشت گردوں کو سپورٹ کوئی اور نہیں، ظاہری قبیلے کی، یعنی کہ میرے قبیلے کی خواتین اپنے زیور شیور بیچ کے نا مالی مدد کر رہی ہیں دہشت گردوں کی، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ یعنی مطلب دہشت گردی کے خلاف جو ہمارا بیانیہ تھا نا سر، وہ نہیں بک پایا، وہ سیل نہیں ہو پایا، نہیں تو یہ عورتیں اپنے زیور زور بیچ کے یہ دہشت گردوں کو نا کہ میں وہ جو کہتے ہیں ان کا جو خون ہے نا اس کے اندر مزید اضافہ نہ کر رہی ہوتی ہے۔ اور بہرحال مطلب مقامی لوگ بی ایل اے کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ تو ہمیشہ ویسے ہوتا بھی ہے، دنیا کی ہر تاریخ میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن ہاں ہم نے اختر مینگل ایک بہت بڑی آواز تھی، پاکستان کے حق کی بہت بڑی آواز تھی، اس کے بندوں کے اوپر 1300 سے زیادہ مقدمات کیے ہوئے ہیں، یہ اختر مینگل صاحب کو خود کا کہنا ہے۔ پھر یہ کیسے معاملہ چلے گا؟ ہاں خبروں کے مطابق اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کروں فریش اپ ڈیٹس میں، اس وقت آپریشن ہو رہا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹرین کو چھوڑ کے چلے گئے اور 100 افراد کو لے کے آگے کی طرف نکل گئے، 100 مخصوص افراد کو آگے کی طرف نکل گئے، اس کی شہادتوں کے متعلق بھی پتہ چلا کہ یہ ہے۔ لیکن بہرحال تکلیف دہ امر یہ ہے، ہاں اگر کوئی اچھا معاشرہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی سوشل میڈیا پر اب باقاعدہ مطالبات آنا شروع ہو گئے نا کہ ترجمان ریلوے کے مطابق جعفر ایکسپریس میں 400 سے زیادہ مسافر مجموعی طور پر 2 بوگیاں ہے، ان کا کہنا ہے کہ ٹرین میں زیادہ تر سرکاری ملازم اور ڈرائیور ہیں موجود ہیں، جس میں ڈرائیور زخمی بھی ہو چکا ہے۔ ہاں اس موقع پر یہ کہہ رہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بڑی مذمت کر رہے ہیں، جو کہہ رہے تھے کہ ایس ایچ او کا کام ہے، وہ کہاں ہے مجھے بتائیں، انہوں نے میرٹ پر کیوں نہیں اس کے اوپر کام کیا؟ محسن نقوی صاحب نے وہ کیوں نہیں کیا؟ پیپلز پارٹی کے جو ماشاءاللہ جن کو ٹاؤٹ کہا جاتا ہے، سرفراز بگٹی صاحب، ایک پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ درمیان ایک بہت بڑا برج کا نام ہے سرفراز بگٹی صاحب، ان کے استعفے تک کی مطالبات شروع ہو گئے کہ یہ ہونا چاہیے، کہ اتنا بڑا واقعہ ہو کہ یا مذمتوں کا ڈرامہ نچایا جا رہا ہے۔ اچانک شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کابینہ میں میٹنگ میں اچانک سے دہشت گردی کی ایک بہت بڑی لہر پاکستان کے اندر آ گئی ہے۔ نہیں سر یہ باتیں نہیں کرنی نا، آپ اپنی سوچ کو بدلیں، آپ پاکستان میں پاکستان کو کرش کرنے کی کوشش نہ کریں نا، سیاسی جماعتوں کو آپ اپنی انرجی، آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے جس کام پہ آپ لگے ہیں، کام ہے آپ کا سیکیورٹی، آپ کا معاملہ ہے داخلہ، آپ کا معاملہ ہے آپ پاکستان کے بارڈرز کی حفاظت کریں۔ وزیر اعظم صاحب آپ اس طرح کی پالیسیز مرتب کریں، آپ کی آدھی انرجی اڈیالہ کے اندر لگی ہوئی ہے، باقی آپ کے لوگوں کے کریک ڈاؤن کرنے کی لگی ہوئی ہے، نہیں ایسا نہیں کریں، شادی تو ہو رہی یہ سب ہو رہا ہے، لیکن اصل چیز وہی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی عمران خان صاحب سے بات کی بغیر نہیں آنی سر، کیونکہ بیانیہ نہیں چل رہا، ہاں باتیں بڑی میٹھی میٹھی کرے، سب کچھ بھائی بک رہا ہے، نہیں بک رہا، ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے۔ اللہ بھی ہمارے فوجی جوانوں کو کامیاب کرے، ان دہشت گردوں کو نیست و نابود کرے۔ یہ ابھی آپریشن تو ہو رہا ہے، اس کی مکمل تفصیلات ابھی مزید بھی آنی ہے۔ میں دیگر طرح خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آج عمران خان صاحب کی بہنوں کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے جی۔ اس ملاقات میں ظاہری بات ہے سیاسی لوگوں سے ملاقات بند ہے اور لیڈرشپ سے ملاقات ہونے نہیں دی جا رہی، تو علیمہ خان صاحب اور ان کی بہنوں کے بعد علیمہ خان صاحبہ کے تھرو عمران خان صاحب نے کچھ پیغامات دیے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب ناجائز کیسز میں جیل کے اندر موجود ہیں، اور جو اصل میں کرپٹ ہے پاکستان میں وہ عمران خان صاحب کے مطابق وہ اس وقت حکومت کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے واضح طور پر آج پھر کہا ہے کہ جو مرضی کر لیں، پاکستان تب تک ترقی نہیں کر سکتا یا سرمایہ کاری پاکستان میں تب تک نہیں آئے گی جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، اور دوسری چیز ہے امن کی ضرورت ہے، پاکستان میں جب تک امن نہیں ہوگا کیسے ہوگا؟ تو اس وقت دونوں صورتوں میں پاکستان دنیا کے انڈیکس میں دہشت گردی میں دوسرے نمبر پر ہے، اور قانون انصاف میں جس پستی پہ گیا ہوا اس کا سب کو اندازہ ہے، یہ عمران خان صاحب نے بولا ہے۔ اور انہوں نے کہا آج ہم نے عمران خان صاحب کو انفارم کر دیا کہ ایم این اے اور ایم پیز اور سینیٹرز نا اڈیالہ جیل کے بعد پرامن احتجاج، انہوں نے کہا احتجاج بہت سخت لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم پرامن طریقے سے آنا چاہتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو عمران خان صاحب کی بہنوں نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہم نے انفارم کر دیا، تو عمران خان صاحب نے منع نہیں کیا، انہوں نے کہا جی آ جائیں باہر، آپ لوگ پرامن اپنا احتجاج کریں، کیونکہ فیملی کے علاوہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور عمران خان صاحب کے کیسز ہیں وہ بھی نہیں لگنے جا رہے۔ تو مزید عظمہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے انہوں نے جو گفتگو کی علیمہ خان صاحبہ نے، اس کے مطابق انہوں نے کہا عمران خان کے کیسز اڈیالہ میں تقریباً ختم کر دیے گئے ہیں، وہاں سماعت نہیں ہو رہی، ظاہر 17 فروری کے بعد سے وہاں کوئی سماعت نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا جب وہ سماعت نہیں ہو رہی تو اس کا کچھ خاص مقصد ہے، اور اس مقصد کے تحت ہائی کورٹ میں القادر کی پٹیشن ہے وہ وہاں سنی نہیں جا رہی، کیونکہ جسٹس ڈوگر صاحب کو لاہور سے لائے اس وجہ سے گیا ہے کہ اس کیس کو مقصد ہے ڈیلے کرنا۔ اور نے کہا ہم
جب تک عمران خان کو القادری ٹرسٹ کا کیس کی جو سماعت ہے اس کی سزا ملتوی نہیں ہوتی کہ اس میں 14 سال عمران خان صاحب کو قید دی گئی اور بشرا بیوی کو 7 سال دی گئی ہے، انہوں نے کہا تب تک عمران خان صاحب کے رہا ہونے کا امکان نہیں، اور اسی لیے جسٹس ڈوگر صاحب کو لایا گیا ہے کہ اس کیس کی سماعت کو جتنا ہو سکے ڈیلے کیا جا سکے۔ پہلے اس کا ٹرائل کورٹ میں فیصلہ اس لیے لیٹ ہو رہا تھا کیونکہ کورٹ پیکنگ کرنی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جب وہ پیکنگ مکمل کر لی گئی، جب ججز اسلام آباد میں اپنی مرضی کے لا گئے تو اس لیے اب القادر کے اوپر کام نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ وکلا سے جھڑپ والا معاملہ جو ہے سر اس کی کلی کھلی ہے جی، اور وہ میں نے خیر ویژولز دیکھے بھی ہیں، کہیں سے وہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس میں کوئی جھڑپ والا عنصر شامل ہو۔ بہرحال یوں ضرور بات ہوئی ہے ڈیرہ جیل کے دروازے کے بعد، علیمہ خان صاحب نے کہا میری میڈیا سے بات نہیں، پلیز میڈیا اس کو رپورٹ نہ کرے، تو بہتر ہے میری اپنے وکلا سے بات ہو رہی ہے، تو جس میں کہا کہ شدید تلخ کلامی ہوئی ہے۔ علیمہ خان صاحب نے وکلا رہنماؤں کو یہ ضرور کہا کہ عمران خان سے صرف وہی ملاقات کرے گا جس کو اس کی ذمہ داری سونپی گئی، بغیر ذمہ داری کے کوئی وکیل جیل کے اندر نہیں جائے گا۔ اس کو تلخ کلامی کہہ رہے ہیں جی، انہوں نے کہا کوئی بھی وکیل اپنی طرف سے عدالت میں اضافی پٹیشن دائر نہیں کرے گا، پٹیشن دائر کرنے کا اختیار صرف سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر کے پاس ہے۔ عمران خان صاحب کی بچوں سے ٹیلی فونک بات نہیں کرائی جا رہی، نہ کتابیں مل رہی ہیں، علیمہ خان صاحب نے بتایا۔ تو جو رپورٹ ہوا اس کے مطابق بشرا بی بی آپ بشرا بی بی کے فوکل پرسن ہیں، یہ نہیں حیدر پنجوتا صاحب کو بشرا بی بی نے سوال کیا تو آپ کس سے مل رہے ہیں؟ میں نے کہا میں کسی سے نہیں مل رہا، جس سے ملا ہوں آپ بتا دیں۔ انہوں نے کہا میرے سے بدتمیزی نہ کریں، میں نے کہا میں بدتمیزی نہیں کر رہا، ہم جیل بھگت کر آئے ہیں، ہم پرچے ہو رہے ہیں، کہا آپ کس طرح مجھ سے بات کریں؟ نہیں میں پنجوتا کو پھر وکیل دائیں بھائی لے گئے، تو وکیل ابھی نہیں میں کی اپنی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، انہوں نے کہا علیمہ باجی ہماری والدہ کا درجہ رکھتی ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے فکر مند ہے، اور بڑھا چڑھا کر جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں ان سے متعلق، اور مقصد اور کاز ہم سب کا صرف عمران خان سے کی رہائی اور حقیقی آزادی، اور میں سے ہی بات ہوئی تو انہوں نے کہا ظاہری بات ہے ان کا غصہ ہونا بنتا ہے تھوڑا بہت، جو ہم سے بات کریں کہ بھائی اندر ہے، ملاقات نہیں کرنی دے رہی، کیسوں کی سماعت نہیں ہو رہی، تو یہ انہوں نے بات کی کہ جو ڈیوٹیاں تفویض دی گئی ہیں ان ڈیوٹیوں کے اندر ہی بات کی جائے تو سب سے زیادہ مناسب ہے۔ تو یہاں یہ والی چیزیں چل رہی ہیں۔ اب آؤں ذرا اس خبر کی طرف جس میں آج معافی مانگی ہمارے جج صاحب نے جی، وہ آپ کو پتا سویلینز کے فوجی ٹرائل کیس ہے، تو جو اسٹیبلشمنٹ کو جو آپ فوجی عدالتوں کے انٹرا کورٹ سماعتوں میں جو فوج کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا وکیل، اس وکیل صاحب ہیں خواجہ حارث صاحب۔ تو خواجہ حارث صاحب سے متعلق خبر یہ ہے، آج عدالت سے رپورٹ جو ہوئی ہے، کینی بینچ کے سامنے فوجی عدالت کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل اور وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے اور اچھا خاصا مکالمہ ہوا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ایف ای علی کیس میں 1962 کے آئین کے آرٹیکل 3/6A پر بحث ہوئی، تو خواجہ آصف حارث صاحب نے ایف بی علی کیس میں آرٹیکل 3A پر بحث نہیں ہوئی، انہوں نے یہ کہا۔ تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا سنجیدگی سے دوبارہ پڑھنے کا، جناب میں نے پڑھ لیا ہے، میں پڑھ کے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پہلے آپ پڑھ لیں پھر میں پھر آپ سے بات کر لوں گا، جمال مندوخیل صاحب نے کہا۔ تو خواجہ حارث صاحب نے اونچی آواز میں کہا آپ نے میرے بارے میں کہا کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں، پڑھ لیا 1962 کے آئین کے آرٹیکل 6(3)A کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ جیسے جمال مندوخیل اگر میرے الفاظ سے آپ کو برا لگا تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ خواجہ حارث صاحب بولتے جی میری آواز اگر بلند ہوئی ہے تو میں بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اب ہم سے بڑے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں آج ہی واقعی خواجہ حارث صاحب بہت بڑے ہیں، ان کے وکیل ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم آپ سے آپ بڑے ہیں تو ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ دیکھ رہے چیف جسٹس جمال مندوخیل صاحب اس وقت تگڑے تگڑے وکیلوں سے معافیا مانگنے کے ساتھ دیکھیں بات ہی نہ کر دیجیے گا، اگر میں آپ سے غصے میں نے آپ کو بار بار کہا ہے 1962 کے آئین کا آرٹیکل 3 ذرا پڑھ کے ہیں اس حوالے سے، تو پلیز ذرا کہیں آگے بات ہی نہ کر دیجیے گا، مجھے تو اس کے علاوہ اور کوئی چیز بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاں ادھر بلاول صاحب کہہ رہے کہ صدر نے دریا سندھ میں خبریں نہریں نکالنے پر حکومت کو وارننگ دے دی ہے اور نہریں نکالنے کے فیصلے سے وفاق پر اثر پڑے گا، دریا سندھ سے نہریں نکالنے کے فیصلے کو واپس لیتے ہیں۔ بھائی سے ادھر چلے جائیں جو 26 میں ترمیم بنائی ہے، اب ان کو صرف کہہ دیں آپ کے باتوں سے کیا ہوگا؟ میں کہا ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم ساتھ ملے ہوئے، نہیں ہم ساتھ نہیں ملے ہوئے، یہ تمام باتیں انہوں نے کی۔ ہاں ادھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بڑے خوش ہیں کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ جو سپریم کورٹ میں جمع ہوئے تھے ہمارے ملک ریاض صاحب کے، تو سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا اور وزیر اعظم نے اس پر شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا وفاقی حکومت کو منتقل کرنے پر سپریم کورٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس پہ یہ اب ایک دانش یونیورسٹی بنائیں گے۔ بات تو وہی ہو گئی نا یار، وہ صوفی یونیورسٹی بنا تھا، اب دانش یونیورسٹی بنائیں گے، وہ چندہ لے کے بنا رہا تھا، ملک ریاض کے پیسوں سے بنائیں گے، سمجھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔